क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जिस्म से उतरा हुआ जो लिबास है, जो आप बिना धोए, बिना कुछ सोचे समझे किसी को दे देते हैं, या फिर बाजार से एक सस्ता सा मगर कीमती कोट जो आप बड़े शौक से पहनते हैं, वो दरअसल आपके साथ क्या खेल खेल रहा है? मेरी बात सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अनजाने में अपनी खुशियाँ, अपनी सेहत, अपना सुकून और अपनी ज़िंदगी की तमाम तर बरकतें अपने ही हाथों से किसी और के हवाले कर रहे हो, या फिर किसी अनजान शख्स की बलाएं अपने गले में डाल रहे हो, आपको खबर तक ना हो। हमारे बुजुर्ग सदियों से एक बात कहते ही चले आए हैं कि कपड़ा इंसान की खाल का दूसरा हिस्सा होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बरसों के तजुर्बे और तहकीकत की रोशनी में आपके सामने कपड़ों से जुड़ा वो खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ राज खोलने जा रही हूँ, जिसे जानने के बाद यकीन माने आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और आप आज ही अभी इसी वक्त तौबा कर लेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पानी सर से गुजर जाए। नाज़रीन करम और मेरे अजीज़ बहन भाइयों, रूहानियत की दुनिया जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वहाँ यह एक मुसल्लमा की हकीकत है और मेरा अपना मुशाहदा भी यही है कि इंसान जो लिबास पहनता है वो महज दागों का मजमुआ नहीं होता, बल्कि वो एक जिंदा हकीकत की तरह होता है, जिसमें आपके जिस्म की बू, आपका पसीना, आपके डीएनए के ज़र्रात और सबसे बढ़कर आपकी एनर्जी या आपकी रूहानी लहरें जज्ब हो चुकी होती है। जरा गौर कीजिए, जब हम कोई कपड़ा सारा दिन पहनते हैं, खुशी में, गम में, परेशानी में या बीमारी में, तो वो कपड़ा हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है, हमारी कैफियत को अपने अंदर जज कर लेता है। और आप अपना वो पहना हुआ कपड़ा जिसमें आपकी तमाम चीज़ें बसी हुई है, बगैर धोए या बगैर पाक किए किसी ऐसे शख्स को दे देते हैं जो बज़ाहिर तो आपसे मुस्कुरा कर मिल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे हसद करता है, या जिसकी नज़र ख़राब है, या जो आपकी खुशियों से जलता है। तो दर हकीकत आप क्या कर रहे हैं? आप अपने वजूद का एक टुकड़ा, अपनी एनर्जी का एक हिस्सा काट कर उसके हाथ में दे रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़यात देखे हैं जहाँ हंसते खेलते घराने सिर्फ इसलिए तबाह हो गए क्योंकि उनके इस्तेमाल शुदा चीज़ें और ख़ास तौर पर कपड़े गलत हाथों में पहुँच गए थे। अक्सर लोगों पर जादू टोना, बंदिश या नजरे बद की वार इसीलिए इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से असर कर जाते हैं क्योंकि उनके पहनने वाले कपड़े जो उनके जिस्म से मस हो चुके होते हैं, वो दुश्मनों या हासिदीन के लिए एक खुला दरवाज़ा बन जाते हैं। आपको शायद यह बात अजीब लगी, लेकिन यह हकीकत है कि पुराने ज़माने में और आज भी काला जादू करने वाले सबसे पहले इंसान के पहने हुए मेले कपड़े ही मांग करते हैं, क्योंकि उसमें उस शख्स की असरात मौजूद होते हैं। जब आप किसी गरीब को या किसी मांगने वाले को अपना सूट देते हैं तो नीयत यकीनन अच्छी होती है, सवाब की होती है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता कि वो शख्स उस कपड़े को क्या करेगा। हो सकता है वह उसे पहने ही नहीं, हो सकता है वो उसे किसी और जगह फेंक दे जहाँ से वह किसी गलत हाथ लग जाए, या हो सकता है कि लेने वाले की अपनी एनर्जी इतनी मनफी हो कि जैसे कि आपका कपड़ा उसके जिस्म से लगे एक नादीदा राब्ता कायम हो जाए और आपकी मुसब्बत एनर्जी उसकी तरफ बहने लगे और उसकी नहूसत आपकी तरफ आने लगे। ये बारीक बातें हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन जिसने रूहानियत की दुनिया को करीब से देखा हो वो जानता है कि यह कितनी खतरनाक गलती हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही, बल्कि आपको आगाह कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सदका समझकर अपने पुराने कपड़े बांटते हैं और फिर कुछ ही अरसे बाद घर में बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी शुरू हो जाती है, और वो हैरान हो जाते हैं कि हमने तो नेकी की थी, फिर ये मुसीबत क्यों आई। वजह वही एहतियात का ना होना है। कपड़ा सिर्फ तन ढांकने की चीज़ नहीं है, यह आपकी शख्सियत का, आपके वजूद का मुहाफ़िज़ भी है। और अगर यह मुहाफ़िज़ ही आप लापरवाही के साथ किसी और के हवाले कर दे तो फिर कायले में नखब लगाना बहुत आसान हो जाता है।
سائنس بھی اب یہ ماننے لگی ہے کہ ہر انسان کا ایک برقع کی مغناطیسی میدان یا آورا ہوتا ہے، اور یہ آورا ان چیزوں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے جو ہمارے ذریعے استعمال کی جاتی ہے، اور کپڑے تو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہماری جلد کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، ہمارا پسینہ چوستے ہیں۔ تو سوچئے کہ ان میں آپ کی کتنی زیادہ تاثیر موجود ہوتی ہے۔ جب ہم بنا دھوئے کپڑا دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنا کوڈ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سب کچھ ٹھیک تھا، بس جب سے وہ فلاں پرانا سوٹ کام والی کو دیا ہے، فلاں رشتہ دار کو دیا ہے، تب سے طبیعت میں بھاری پن رہتا ہے، کاروبار میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا ہے، یہ انرجی کا تبادلہ ہوتا ہے جو غلط سمت میں چل پڑتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کی خیرات کہیں آپ کے لیے بوال نہ بن جائے۔ اور یہ معاملہ صرف دینے تک محدود نہیں، بلکہ جب آپ دوسروں کے کپڑے لیتے ہیں، چاہے وہ بازار سے ہو یا کسی رشتہ دار کے دیے ہوئے ہو، وہاں بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے، بلکہ وہاں خطرہ اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں تو آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کپڑے کا پچھلا مالک کون تھا، کس حال میں تھا اور کس نیت سے اس نے وہ کپڑا نکالا تھا۔ ذرا تصور کریں، بازار کے اس ڈھیر میں پڑا وہ خوبصورت کوٹ جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے پہننے والا آخری شخص کون تھا؟ کیا وہ کسی شدید ڈپریشن کا شکار تھا؟ کیا وہ کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر تھا؟ یا خدا نخواستہ کیا وہ کپڑا کسی مردے کے جسم سے اتارا گیا تھا؟ یہ باتیں سننے میں شاید آپ کو فلمی لگیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ اور سنگین ہے۔ کپڑے یادداشت رکھتے ہیں، ان میں جذبات کی لہریں قید ہو جاتی ہیں، اور جب آپ خوشی کو سستا کپڑا گھر لا کر پہنتے ہیں تو آپ انجانے میں اس اجنبی شخص کی پریشانیاں، اس کی بیماریاں اور اس کی بدقسمتی اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بیمار شخص کا استعمال شدہ ماسک پہن لینا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جراثیم نظر نہیں آتے اور روحانی اثرات بھی نظر نہیں آتے، مگر تباہی دونوں لاتے ہیں۔ 12 شبہ۔ ایک ہنستا مسکراتا انسان اچانک چڑچڑا ہو جاتا ہے، اسے بلا وجہ غصہ آنے لگتا ہے، گھر میں عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے حال ہی میں کوئی پرانی جیکٹ یا استعمال شدہ کپڑا خریدا تھا، اور جب وہ کپڑا پہنا ہے طبیعت کی روانی سی بدل گئی ہے۔ یہ انرجی ٹرانسفر کا ایک ایسا عمل ہے جو خاموشی سے ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، مگر سکون نہیں ملتا، کیونکہ مسئلہ جسمانی نہیں روحانی ہوتا ہے۔ مسئلہ اس پرائے اثر کا ہوتا ہے جو اس نے کپڑے کی شکل میں اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے کہ ہمارا دین بھی ہمیں پاکیزگی اور صفائی کا درس دیتا ہے اور ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ پرانے کپڑے مت پہنیں یا غریبوں کی مدد مت کریں۔ اسلام تو سب سے بڑا خیرخواہ دین ہے، لیکن اسلام ہمیں شعور بھی دیتا ہے، خطر بھی دیتا ہے کہ ہم اپنا نقصان نہ کریں۔ جب ہم لاپرواہی کرتے ہیں تو ہم اس شیاطین اور منفی قوتوں کو دعوت دیتے ہیں جو پہلے ہی طاق میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں کہ آپ کا لباس آپ کی شناخت ہے یا آپ کی حفاظت کی پہلی دیوار ہے۔ اس دیوار میں درار مت ڈالیں۔ جب آپ اپنا کپڑا اتارتے ہیں تو اس پر آپ کی مہر لگی ہوتی ہے، اسے مٹانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ مہر کسی اور کے قبضے میں جا کر آپ کے لیے ایک جعلی دستاویز بن سکتی ہے جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن گیا ہے کہ الماری کھولی، جو سوٹ پرانا لگا فوراً شاپر میں ڈالا اور کسی کو بھی پکڑا دیا۔ یہ عمل جتنا ظاہر نیکی کا لگتا ہے اتنا ہی غیر محفوظ بھی ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہ کی جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو کپڑا دے رہے ہیں وہ تو بہت اچھا اور مخلص ہے، لیکن اس کے گھر کا ماحول یا اس کے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں یہ آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے وہ کپڑا وہاں جا کر ایسے لوگوں کی نظر میں آئے جو عملیات میں کے ماہر ہیں یا پھر جو بکس رکھتے ہیں،
اس لیے احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ جو میں بار بار انرجی کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، اسے آپ روحانی اثرات سمجھ لیں یا سائنس کی زبان میں وائبریشن سمجھ لیں۔ ہر چیز کا کائنات میں وائبریٹ کر رہی ہے، اور کپڑے کیونکہ نامیاتی مواد کپاس اون وغیرہ سے بنتے ہیں، ان میں جذب کرنے کی صلاحیت پتھر یا لوہے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے باہر ہر رنگ اور ذائقہ اپنا لیتا ہے، ویسے ہی کپڑا اپنے پہننے والے کی تاثر اپنا لیتا ہے۔ تو کیا ہم اس خطرے کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیا چند پرانے کپڑوں کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا سکون داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم صدقہ دینا چھوڑ دیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد نہ کریں؟ کیا ہم سستے کپڑے خریدنا بند کر دیں جبکہ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بچانے کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں۔ حل موجود ہے اور بہت آسان ہے، اتنا آسان کہ آپ حیران رہ جائیں گی کہ اتنی چھوٹی سی احتیاط سے آپ کتنی بڑی بلاؤں سے بچ سکتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ حل بتاؤں اور وہ طریقہ سکھاؤں جس سے آپ بنا خوف و خطرے کپڑے دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، ہمیں تصویر کے اس دوسرے رخ کو مزید گہرائی سے سمجھنا ہوگا، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور دہلا دینے والا ہے۔ کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف دینے کی بات کی ہے، اور لینے اور پہننے کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین اور براز قرار ہے، جس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، جان بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیے، جب آپ کسی انجان شخص کا اترا ہوا کوٹ، چمڑے کی جیکٹ یا کوئی بھی قیمتی قمیص بازار سے خریدتے ہیں یا کسی دوست یا کسی کو تحفے میں دیتے ہیں، تو آپ کو ختم نہیں معلوم آپ کے وہاں کس کی، مطلب آپ کے پاس وہ جو آیا ہے وہ کس شخص کی تھی، اور وہ کس حال میں تھا، کس بیماری نے اس کے جسم کو ہلا دیا تھا، کس شدید ڈپریشن کا یا ذہنی دباؤ نے اس کی روح کو زخمی کر رکھا تھا، یا وہ کن گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا۔ روحانیت کا اصول ہے کہ یہ ہر عمل کی ایک لہر ہوتی ہے، اور بیماری، غم یا گناہ کی لہریں بہت بھاری اور چھپک جانے والی ہوتی ہیں۔ اس کی منفی لہریں، اس کی تکلیفوں کی شدت، اس کی بے چینی ان کپڑوں کے ریشے ریشے میں پوست ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ان کپڑوں کے ذریعے ایک خاموش قاتل کی طرح آپ کے وجود میں آپ کے ساتھ صاف ستھرے اور صحت مند جسم کی منتقل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اکثر دیکھا گیا ہے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میرے پاس کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے شکایت کی کہ حضرت، ہم تو بالکل ٹھیک تھے، اچانک گھر میں منحوسیت چھا گئی، اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا، یا اچانک ایسی بیماری لگ گئی جس کی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جب میں نے ان کے معاملات کی گہرائی میں جا کر دیکھا تو کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے حال ہی میں استعمال حال شدہ چیزوں کا یا کپڑوں کا بہت زیادہ استعمال شروع کیا تھا، بغیر کسی روحانی صفائی کے۔ پرانے کپڑے پہننے کے بعد انسان بلا وجہ چڑچڑاپن، گھٹن، تھکاوٹ یا بیماری محسوس کرتا ہے۔ یہ دراصل اس پچھلے مالک کی بچی ہوئی تکلیف ہوتی ہے جو اب آپ کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ سوچئے، اگر وہ شخص جس کا کوٹ آپ نے پہنا ہے وہ خودکشی کے رجحان کا شکار تھا، تو کیا بعید ہے کہ وہ مایوسی کی سیاہ لہریں آپ کے ذہن پر بھی اثر انداز ہونے لگے اور آپ کو بھی زندگی بوجھ لگنے لگے۔ یہ انرجی کا کھیل بہت نازک ہے، لیکن ٹھہریے، گھبرائیے نہیں۔ میرا مقصد آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنا یا آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک شفیع رہبر کی طرح آپ کو گڈھے میں گرنے سے بچانا ہے۔ اسلام، جو کہ دین فطرت ہے، وہ ہمیں صدقہ دینے سے، غریب کی مدد کرنے سے یا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے سے ہرگز نہیں روکتا، بلکہ وہ تو ہمیں قدم قدم پر حکمت اور احتیاط سکھاتا ہے۔ کپڑے ضرور دیں، غریبوں کا بھلا ضرور کریں، اور اگر ضرورت ہے تو استعمال شدہ کپڑے بھی پہنیں، مگر ان دو بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی باتوں کا خیال رکھیں جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ تو اصول اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں، دنیا کی کوئی نظر بد، کوئی جادو، کوئی منفی اثر آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات، جب آپ دینے والے کے مقام پر ہو، اپنا پرانا کپڑا کسی کو بھی چاہے وہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، دینے سے پہلے اسے اچھی طرح دھو لیں
اسے پاک کر لے۔ اور سب سے بہترین ٹوٹکا جو صدیوں سے آزمودہ ہے اور جس کی تصدیق اب جدید سائنس بھی کر رہی ہے کہ نمک، جی ہاں، عام کھانے والا نمک، اس میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہر قسم کی منفی انرجی، ذرا اور روحانی کثافتوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ کپڑے دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ یہ نمکین پانی آپ کے پسینے کی تاثیر، آپ کے جسم کی بو اور آپ کے وجود سے جڑی ہر روحانی لہر کو اس کپڑے سے مٹا دے گا، اسے بالکل نیوٹرل کر دے گا، جیسے وہ ابھی فیکٹری سے بن کر نکلا ہو۔ نمک ہر قسم کی منفی انرجی اور اثرات کو کاٹ دیتا ہے، اور جب آپ وہ دھلا ہوا پاک صاف کپڑا کسی کو دیں گے تو وہ صرف ایک کپڑا ہوگا، آپ کے وجود کا حصہ نہیں۔ کبھی بھی کسی بھی مجبوری میں میلے پسینے والے یا استعمال شدہ کپڑے دھوئے بغیر خیرات نہ کریں۔ یہ نیکی نہیں بلکہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ یاد رکھیں، حفاظت میں ہی عافیت ہے۔ اور دوسرا اہم اصول، وہ جب آپ لینے والے کے مقام پر ہو۔ اگر آپ سیکنڈ ہینڈ کپڑے استعمال کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو یہ کوئی عیب نہیں، لیکن پہننے سے پہلے انہیں بھی روحانی غسل دینا لازمی ہے۔ طریقہ وہی ہے، انہیں گھر لا کر فوراً الماری میں نہ رکھیں، بلکہ سب سے پہلے نمک ملے گرم پانی سے دھوئیں۔ اس دوران دل میں نیت صفائی کی رکھیں، اور پھر سب سے اہم مرحلہ، انہیں اچھی طرح دھوپ لگوائیں۔ سورج کی شعلہ طاقت رکھی ہے جو جراثیم کے ساتھ ساتھ منفی اثرات کو بھی جلا دیتی ہے۔ دھوپ لگنے کے بعد جب آپ اسے پہننے لگے تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اس کپڑے کو پھونک دیں، یا پہنتے وقت پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کا اللہ کا وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی بدسر آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی آپ خاص کپڑا پہن کر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو؟